अस्सलाम वालेकुम। नेमतें उनको मिला करती हैं जो नेमतों की कदर करते हैं। किसी नेमत की अगर कदर ना की जाए तो इंसान उसका हकदार नहीं रहता और वो नेमत उससे छिन जाती है। अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी की नेमत अता फरमाई है। इस नेमत की कदर करना हमारा फ़र्ज़ है। आज़ादी की कदर करने का मतलब ये है हम अपनी कौमी ज़िंदगी को संवारें। पाकिस्तान से मोहब्बत, आपस में मेल मिलाप, मेहनत, दयानत, कुर्बानी, ये सब आज़ादी के तकाज़े हैं। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं और खातिर ख्वाह तौर पर समझते हैं तो आज पाकिस्तान हमारा कहीं से कहीं होता और हम सब खुशहाल और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होते। बहरहाल अब भी वक्त है हम इस नेमत की कदर करना सीखें। सब पाकिस्तानियों को आपस में शेर व शकर होकर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। चले हम एक ताहिराना नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान बनने तक के मराइल में क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आईं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के नाम से जो इस्लामी अजीम मुमलिकत वजूद में आई वो कोई अचानक ज़ाहिर होने वाला वाक़या नहीं था, बल्कि इसके पीछे असबाब और वाक़यात का एक तवील सिलसिला था। बर-ए-सग़ीर में इस्लामी हुकूमत का आगाज़ पहले मुसलमान हाकिम मोहम्मद बिन कासिम से हुआ, जो तकरीबन 1000 साल तक कायम रहा। तारीख़ गवाह है कि मुसलमान जहाँ भी गए उन्होंने अपनी गैर मुस्लिम रियाया के साथ बड़ी मेहरबानी और हुस्न सलूक का मुताहरा किया। मुसलमानों ने न उनके मज़हब पर पाबंदी लगाई, न ही कोई इजाफी टैक्स लिया। उन्हें अपनी हुकूमत में बड़े से बड़ा ओहदा अता किया। महमूद गज़नवी की फ़ौज में बाकसरत हिंदू सिपाही थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुल्की निज़ाम चलाने के लिए हिंदुओं ही को मुकर्रर किया। ग़यासुद्दीन बलबल, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फ़िरोज़ तुगलक जैसे नामवर सलातीन ने गैर मुस्लिम अमीरों और आलमों की सरपरस्ती की। मुग़ल हुक्मरानों में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बड़ा ज़बरदस्त बादशाह था। उसी के ज़माने में 22 सितंबर 1599 को लंदन इंग्लिस्तान के चंद ताजरों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक तिजारती कंपनी कायम की ताकि इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान आसानी से तिजारत कायम हो सके। हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के लिए एक बड़ी मंडी थी। 27 अक्टूबर 1605 में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने हुकूमत संभाली। 1612 में सूरत के मुकाम पर अंग्रेज़ों ने अपना तिजारती मरकज़ कायम किया और पहली कोठी कायम की। 1615 में एक अंग्रेज़ सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में हाजिर होकर बड़ी चालाकी से कंपनी के लिए तिजारती सहूलियतें हासिल की और कई मकामात पर तिजारती कोठियाँ बनाने की इजाज़त लेने में कामयाब हो गया। 4 फरवरी 1628 को शहज़ादा खुर्रम तख्त पर बैठा और शाहजहाँ, जिसने ताज महल बनवाया था, के लक़ब से मशहूर हुआ। उसी बादशाह के ज़माने में 1639 में अंग्रेज़ों ने चंडीगढ़ के राजा से ज़मीन खरीदकर हिंदुस्तान में शहर मद्रास की बुनियाद रखी और 1640 में अंग्रेज़ों ने अपनी सबसे पहली मलकियत के तौर पर किला सेंट जॉर्ज कायम किया। 1644 में शाहजहाँ की बेटी शहज़ादी जहाँ आरा का कामयाब इलाज करने पर एक अंग्रेज़ डॉक्टर बाइन ने इनाम के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में महसूल टैक्स के बगैर तिजारत करने और मुख्तलिफ़ जगहों पर मज़ीद तिजारती मरकज़ कायम करने की इजाज़त मांगी, जो उसे फ़ौरन मिल गई। 31 जुलाई 1658 में अबू मुज़फ़्फ़र मुहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर तख्त नशीन हुआ। उसी बादशाह के ज़माने में 1668 में अंग्रेज़ों ने कलकत्ता बंगाल में एक कारखाना कायम किया। फिर उसकी किलाबंदी करके उसका नाम फोर्ट विलियम कॉलेज रखा ताकि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी उलूम से वाक़फ़ियत हो जाए। बाद में ये कंपनी का सदर मकाम बन गया। आहिस्ता आहिस्ता कंपनी ने हिंदुस्तान में कदम जमाने शुरू कर दिए।
3 مارچ 1707 کو عالمگیر کی وفات ہوئی تو مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ مغل شہنشاہوں میں اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی۔ مغل حکمرانوں کے علاوہ اس وقت ہندوستان میں کئی بڑی بڑی مسلمان ریاستیں بھی قائم تھیں۔ بنگال میں نواب سراج الدولہ، میسور میں حیدر علی، اودھ میں نواب واجد علی شاہ، حیدرآباد دکن میں نظام آصف جاہ وغیرہ کی حاکمیت تھی۔ جب ملک کے مختلف حصوں میں صوبے دار اور عامل خود مختاری کا اعلان کرنے لگے تو انگریزوں نے اس افراتفری سے خوب فائدہ اٹھایا اور نوابوں اور راجاؤں کو لالچ دے کر ان سے ساز باز شروع کر دی۔ 1716 میں مغل بادشاہ فرخ سین نے انگریزوں کو مزید تجارتی سہولتیں دیں۔ 1719 میں بادشاہ قتل ہوا۔ اسی ایک سال میں 5 مغل بادشاہوں کی حکومتیں قائم ہوئیں۔ 1757 میں والی بنگال نواب سراج الدولہ کو میر جعفر کی غداری کی وجہ سے شکست ہوئی تو ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں اپنے مکمل اقتدار کے خواب دیکھنے لگی۔ 1764 میں بکسر کے مقام پر کمپنی کی فوجوں نے مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی کو شکست دے کر بنگال، بہار اور اڑیسہ کے تمام اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اس معرکے نے انگریزی اقتدار کی بنیادیں اور مضبوط کر دیں۔ اب انگریز میسور کی طرف بڑھے، جس کی قوت سے وہ بہت خوفزدہ تھے۔ وہاں سلطان حیدر علی جیسے بہادر کی حکمرانی تھی۔ حیدر علی وہ پہلا شخص تھا جس نے بھاپ لیا تھا کہ تاجروں کے بھیس میں آنے والے انگریزوں نے یہاں قدم جما لیے تو ہندوستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گے۔ حیدر علی نے انگریزوں کا مقابلہ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن انہوں نے 7 سپٹمبر 1782 کو کینسر میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ ان کی جگہ فتح علی ٹیپو سلطان بنے اور بڑی بے جگری سے انگریزوں کے خلاف لڑے۔ صرف میسور کی ریاست اکیلے ہی انگریزوں کا مقابلہ کر سکتی تھی، مگر ایک ہندو افسر پورنیا اور ایک مسلمان غدار میر صادق کی وجہ سے جنگ میں شکست ہوئی اور 4 مئی 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ 1803 میں انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر کے شاہ عالم ثانی کو اپنا وظیفہ خوار بنا لیا۔ اس کے بعد 1806 میں اکبر ثانی اور 1837 میں بہادر شاہ ظفر مغل بادشاہ ہوئے، لیکن وہ صرف نام کے بادشاہ تھے، اصل حکومت انگریزوں کی ہی تھی۔ مغلیہ سلطنت جب آخری ہچکیاں لے رہی تھی اس وقت حیدرآباد دکن میں نظام خاندان کے صوبے دار نظام الملک فتح جنگ آصف جاہ اول نے بادشاہ سے مایوس ہو کر 1728 میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور سلطنت آصفیہ کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت میں 7 حکمران گزرے ہیں جن کا لقب آصف جاہ تھا۔ تیسرے آصف جاہ سکندر جاہ نواب میر اکبر علی خان جو 1803 میں حکمران بنے، انہوں نے انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ چوتھے آصف جاہ ناصر الدولہ نواب میر فرخند علی خان جو 1829 میں حکمران بنے، نے برار کا صوبہ انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ 5ویں آصف جاہ فضل الدولہ نواب میر تہنیت علی خان جو 1857 میں حکمران بنے، انہوں نے جنگ آزادی کے دوران انگریزوں کی بہت مدد کی۔ اودھ کے آخری حکمراں نواب واجد علی شاہ کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے 31 جنوری 1856 کو اودھ پر قبضہ کر کے واجد علی شاہ کو فورٹ ولیم میں کلکتہ میں قید کر دیا۔ 1846 میں ریاست جموں و کشمیر کو انگریزوں نے صرف 75 لاکھ روپے میں گلاب سنگھ ڈوگرہ کے ہاتھ بیچ دیا۔ 1848 میں لارڈ ڈلہوزی ہندوستان کا گورنر جنرل بنا۔ 1849 تک جنوبی ہندوستان، ممبئی، سندھ، پنجاب اور کئی دوسرے علاقے انگریزوں کے قبضے میں آ چکے تھے۔ صرف دہلی کا تخت باقی تھا جہاں بہادر شاہ ظفر برائے نام بادشاہ تھے۔ عوام اس غلط فہمی تھے کہ ان کا بادشاہ موجود ہے اور انگریز صرف بادشاہ کے کارندے ہیں۔ سرکاری کاغذات میں اسے بادشاہ ہی تسلیم کیا جاتا تھا۔ جب انگریزوں نے دہلی پر بھی قبضہ کرنا چاہا تو رعایا میں بے چینی پھیل گئی اور جگہ جگہ مخالفانہ تحریکیں شروع ہو گئیں جو چھپکے پھیلتی چلی گئیں۔
آخر یہ لاوا پھٹ پڑا اور 10 مئی 1857 کو میرٹھ کے ہندوستانی فوجیوں نے عام بغاوت کا اعلان کر دیا۔ بہت سے انگریز افسروں کو مار ڈالا۔ جلد ہی یہ آگ دور تک پھیل گئی۔ جگہ جگہ ہندوستانی فوجوں نے بغاوتیں کی۔ جنگ آزادی کے کئی اور بھی اسباب تھے۔ مثلاً انگریز ہندوستانیوں کو حقیر سمجھتے تھے، پادریوں کا اثر بڑھ گیا تھا، مقامی لوگوں پر بھیجا سختی، مذہبی معاملات میں مداخلت، دیسی ریاستوں اور حکومتوں کا خاتمہ، اعلیٰ ملازمتوں پر پابندی وغیرہ۔ جنگ آزادی ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کی غرض سے شروع ہوئی تھی اور اس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے۔ آزادی کی تحریک زور و شور سے شروع ہوئی، لیکن بعض ریاستوں، سکھوں اور گورکھوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے ہم وطنوں سے تعاون کرنے کے بجائے الٹا انگریزوں کی مدد کی، اس لیے جلد ہی آزادی کی یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ انگریزوں نے اس تحریک کو غدر کا نام دیا اور اس کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا۔ مسلمانوں کو باغی قرار دے کر چن چن کر قتل کیا، ان کی جاگیریں اور جائیدادیں ضبط کر لیں، بے قصور لوگوں کو بھی دھل لیا گیا۔ محلے کے محلے اجڑ گئے، دہلی ویران ہو گئی، ہندوؤں سے زیادہ مسلمانوں نے نقصان اٹھایا۔ اس بہانے بہادر شاہ ظفر کو انقلاب کا مجرم قرار دیا گیا۔ شہزادوں کے سر کاٹ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے، پھر انہیں رنگون میں جلا وطن کر کے قید کر دیا گیا، وہیں انہوں نے وفات پائی۔ 1858 میں انگلستان کی ملکہ وکٹوریہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر کے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو غدر کا مجرم قرار دے کر انہیں کچلنا شروع کر دیا، جبکہ ہندوؤں کی سرپرستی کی اور ہر طرح ان کی مدد کی۔ ان حالات میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں لازمی نفرت پیدا ہونی تھی۔ انگریز چاہتے بھی یہی تھے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ سر سید احمد خان پہلے مسلمان تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے ایک الگ لفظ قوم کا استعمال کیا۔ انہوں نے قوم کو مغربی علوم کی اہمیت سے آگاہ کیا اور مسلمانوں کو سائنسی اور انگریزی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی اور قوم کو جذبات کے بجائے عقل سے کام لینے کا مشورہ دیا۔ 1877 میں علی گڑھ میں MAO کالج قائم کیا، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا۔ سر سید احمد خان کی ان کوششوں میں نواب محسن الملک سید مہدی علی خان برابر کے شریک تھے۔ 28 دسمبر 1885 کو ایک انگریز ایلن ہیوم نے آل انڈیا نیشنل کانگریس کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کو رائے عامہ معلوم ہوتی رہے اور رائے کی بھی تسلی ہو جائے کہ حکومت میں وہ بھی شامل ہے۔ لیکن بعد میں یہی کانگریس انگریزوں کے لیے بڑا خطرہ بن گئی۔ اس میں شامل ہندوستان کی دو بڑی قوموں ہندو مسلم نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ انگریزوں کو اب یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ بعد میں کانگریس میں دو گروپ بن گئے۔ ایک گروپ یہ چاہتا تھا کہ انگریزوں کو فوری طور پر مار کر بھگا دو، دوسرے کا خیال تھا کہ گفتگو کر کے اور قائل کر کے انہیں رخصت کیا جائے۔ کچھ ہندو لیڈر چاہتے تھے کہ انگریز چلا جائے تو ہم مسلمانوں سے نبٹ لیں گے۔ کانگریس میں چونکہ ہندوؤں کی اکثریت تھی اور زیادہ تر اپنے ہی فائدے کی بات کرتے تھے، اس لیے یہاں اسلامی حقوق کے لیے آواز اٹھانا مشکل تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کو اپنی الگ سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس ہوئی اور 29 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر نواب وقار الملک کی صدارت میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہندوستان بھر کے مسلمان رہنماؤں نے شرکت کی اور مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک علیحدہ جماعت بنانے کا فیصلہ ہوا۔ 1913 میں مولانا محمد علی جوہر کے اصرار پر قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ 13 اپریل 1919 کو جلیانہ والا باغ میں ایک انگریز جنرل ڈائر نے عوامی جلسے پر گولی چلا کر سینکڑوں افراد کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے سے عوام میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ 1923 تک کانگریس اور مسلم لیگ مل کر انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرتے رہے، لیکن پھر دونوں جماعتوں میں اختلافات شروع ہو گئے۔ دسمبر 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں علامہ اقبال نے اپنے تاریخی خطبے میں مسلمانوں کے لیے ایک مسلم ریاست کا خیال پیش کیا۔ 1932 میں
چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان وضع کیا۔ 1935 کے آئین کے تحت صوبوں کو بڑی حد تک خود مختاری دے دی گئی تھی اور اسی زمانے میں مسلم لیگ قائداعظم کی زیر قیادت پہلی مرتبہ عوامی جماعت کے روپ میں سامنے آئی۔ 1937 میں الیکشن ہوئے تو کانگریس کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ دیکھ کر اب مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں۔ مسلم لیگ کی تنظیم کا کام بڑی تیزی سے ہونے لگا۔ لوگ جوگ در جوگ مسلم لیگ میں شامل ہونے لگے۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مکمل آزادی کے نصب العین کا اعلان کر دیا۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ ہندوؤں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ جون 1945 میں انگریزوں کی آزادی پر غور کرنے کے لیے شملہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ آخر قائداعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان وجود میں آ گیا۔ قائداعظم نے فرمایا، اسلام پاکستان کا سہارا ہے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں پاکستان کا بادشاہ نہیں، اس کا ایک سپاہی ہوں۔ علم ایک طاقت ہے، اتحاد یقین تنظیم۔ پاکستان کو اسلام کا مشعل بردار بننا چاہیے۔ چلیں، پاکستان بننے تک کا سفر میرا یہیں تک ختم ہوتا ہے، پھر اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔